कराची गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में टीचर के साथ क्या हुआ, बच्चे हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सुनो ज़रा की वीडियो। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिस नाइमा को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इस कदर हसीन थी कि उन्हें देखकर पलकें झपकना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने साथी टीचर को आहिस्ता से कोहनी मारी और कहा, ये नई टीचर तो पूरी आफत है, इसके साथ दिन बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। मेरी तो क्लास भी उसके साथ पड़ी ही है, किसी न किसी बहाने चक्कर लगाता रहूँगा। मेरी इस बात पर सर फैसल खुलकर हंसे और कहने लगे, आपकी फितरत नहीं बदलेगी, औरत को देखते ही आपकी राल टपकने लगती है। उनकी इस बात पर मैं भी जोर से हंसा और स्कूल में बहुत कम ही तो खूबसूरत टीचर्स थीं। ये एक सरकारी स्कूल था और यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी उम्र की टीचर्स आती थीं और जिन्हें देखकर बात करने को भी दिल नहीं चाहता था। नज़र भर कर देखना तो दूर की बात थी। ऐसे में मिस नाइमा, जो कि जवान और हसीन थी, वो ताज़ा हवा का झोंका मालूम हो रही थी। नई नई सरकारी टीचर लगी थी और यहाँ उनका पहला तजुर्बा ही था और मैं स्कूल में हेड टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। इसलिए मैंने उन्हें उनकी क्लास तक पहुँचाया और उनसे सलाम दुआ भी हो गई। वो बहुत शाइस्ता मिजाज थी, बहुत नरम लहजे में अच्छी तरह से बात कर रही थी। नज़रें झुकी हुई थी और सर पर दुपट्टा भी सलीके से जमा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा नेक और शरीफ मालूम होती थी। मैंने उनकी क्लास में छोड़कर वापस लौटा तो सर फैसल कहने लगे, यहाँ दाल गलना मुमकिन नहीं है। एक तो ये कि ये बहुत ही नेक और शरीफ मालूम होती है और दूसरा सुना है कि शादीशुदा भी है। मैंने हंसकर कहा कि मेरा कौन सा शादी का इरादा है, बस दिल लगी करूँगा, स्कूल का वक्त अच्छा गुजर जाएगा। इस सरकारी स्कूल में तो पढ़ाने को भी दिल नहीं करता। वैसे भी यहाँ कौन सा कोई हमें पूछने आता है, बार बार जाकर उनसे पूछूंगा कि उन्हें स्कूल समझ आ रहा है या नहीं, तो खुद ही बेतकल्लुफ़ी बढ़ जाएगी। सर फैसल, जो कि मेरे बेहतरीन दोस्त भी थे और स्कूल के उस्ताद भी, गर्दन हिलाते अपनी क्लास में चले गए थे क्योंकि वो मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अब तक तो स्कूल में किसी टीचर के साथ मैंने फ्लर्ट नहीं किया था क्योंकि सब बड़ी उम्र की खातून थी, लेकिन स्कूल से बाहर मेरे काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स थे और सर फैसल मेरे हर चक्कर से वाकिफ़ थे। मैंने पहले ही दिन बार बार उनकी क्लास के चक्कर लगाए। कभी उन्हें स्कूल के रूल्स बताता तो कभी उनसे पूछता कि वो मुतमईन हैं या नहीं। वो हर बार सर झुका कर कहती कि उन्हें कोई मसला नहीं है और मैं पूरी तरह अपनी नज़रों से उनके वजूद का जायज़ा लेता। फिर ऐसे ही छुट्टी का वक्त हो गया तो मैंने उन्हें स्टाफ रूम में ही रोक लिया। वो बेचारी बड़ी झींपी हुई हिचकिचाई सी मेरे सामने बैठ गई। मैंने ज़बरदस्ती ही उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया और मेरा मकसद उन्हें बस अपने सामने बिठा कर रखना था। कुछ देर गुजरी तो वो कहने लगी कि मुझे घर जाना है, देर हो रही है, और फिर मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। उनके जाने के बाद मैं मुस्कुराता हुआ, मिस नाइमा जैसी टीचर को हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उनके घर का माहौल काफ़ी सख्त है और ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाना बहुत आसान होता है जिनके घर में उन पर सख्ती होती है। मिस नाइमा भी देर होने पर इस कदर खौफज़दा थी जैसे उनका शौहर उनकी जान ले लेगा। छुट्टी के बाद शाम को सर फैसल मुझे मिले तो पूछने लगे कि आपने मिस नाइमा को रोका था क्या बात हुई। मैंने उन्हें बता दिया कि मछली जल्द ही जाल में फंस जाएगी। ये सुनकर वो हंसने लगे थे और फिर अगले दिन जब वो स्कूल आई तो मैं किसी न किसी बहाने से उनके आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन एक बार भी उन्होंने नज़र उठाकर मेरी तरफ ना देखा और मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया कि वाकई वो बहुत ज़्यादा नेक है, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर था। ऐसी खूबसूरत लड़कियों के साथ वक्त गुजारना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने हार ना मानी। मगर मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा ना निकला। फिर कुछ दिन गुजरे तो मिस नाइमा के चेहरे पर मुझे अजीब से धब्बे दिखाई देने लगे और वो अक्सर इन धब्बों को छिपाने की कोशिश करती और नज़र आती, कभी दुपट्टे से तो कभी नकाब से।
ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ ان کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے، تو وہ گھبرا گئیں، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، شاید گرمی کی وجہ سے یہ دھبے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ نقاب کر کے اسکول آنے لگیں۔ مس نائمہ سے ڈائریکٹ پوچھنے کی تو میری ہمت نہ ہوئی، البتہ میں نے اسی کلاس کی ایک بچی کو بلا لیا اور بہانے سے پوچھا کہ مس نائمہ کو کیا ہوا ہے، پہلے تو نقاب نہیں لگاتی تھی، اب اتنی گرمی میں بھی ہر وقت اپنا منہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ وہ بچی کہنے لگی پتہ نہیں ٹیچر تو بالکل عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں، جب آئی تھی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن اب اگر نقاب ہٹاتی ہیں تو خوف آتا ہے، اب تو ان کا چہرہ بدلنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو اچھی بھلی حسین عورت تھی، انہیں کیا ہو گیا؟ پھر میں نے ایسے ہی ان پر نظر رکھنی شروع کر دی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ سب ٹیچرز سے الگ تھلگ بیٹھنے لگی تھیں، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھیں اور آتے ہی اپنی کلاس میں چلی جاتی، چھٹی ہوتے ہی سیدھے گھر کے لیے نکل جاتی۔ میں کسی بہانے سے روکنے کی کوشش کرتا تو بھی وہ نہ رکتی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا، ایک ٹیچر کا ایک 12 سالہ لڑکے کے ساتھ بالکل کونے میں کیا کام تھا؟ وہ کلاس نہیں تھی بلکہ ایک راہداری تھی جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ وہاں اس 12 سالہ بچے کے ساتھ بالکل قریب ہو کر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی پشت میری طرف تھی، اس لیے سامنے کا منظر مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے فوراً آواز دی اور انہیں پکارا تو وہ گھبرا کر پلٹی اور پھر اس بچے کو سختی سے کلاس میں جانے کا حکم سنایا تو وہ بچہ تیزی سے چلا گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی اس بچے کے ساتھ، کیونکہ وہ بچہ بالکل الگ تھلگ سا رہتا تھا اور اس کی کسی سے کوئی دوستی بھی نہیں تھی، کسی نے اسے کبھی بلا ضرورت بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں جی بس میں ایسے ہی پڑھائی کے متعلق بات کر رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ چھٹی کے وقت میں نے اس بچے کو روک لیا اور اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ مس نائمہ کے ساتھ تم وہاں کیوں بیٹھے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری بات پر وہ بھی بچہ خاموش رہا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو پھر کچھ نہ بولا۔ میں نے لکڑی کی سٹک اٹھائی اور اس کے ہاتھوں پر 2 سٹک لگا دی تو وہ رونے لگا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ تنگ آ کر میں نے اسے چھٹی دے دی۔ لیکن یہ بات میرے لیے معمہ ہی بن گئی تھی کہ اس بچے اور مس نائمہ کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ اس بات کو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں نے مس نائمہ کو اکیلے سٹاف روم میں روتے ہوئے پایا۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں ان کے سر پہ پہنچ گیا اور پوچھا مس خیریت تو ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے۔ لیکن وہ ایک دم ہی بری طرح سے گھبرا گئیں اور اپنے آپ کو پوری طرح دوپٹے میں چھپا لیا اور کہنے لگیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پھر تیزی سے اپنی کلاس میں چلی گئی، جبکہ میں نے انہیں خود روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایسی کیا پریشانی تھی جو چھپ کر آنسو بہا رہی تھی؟ کیا وہ اپنے چہرے کے دھبوں سے پریشان تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ میں نے ایک لیڈی ٹیچر سے بات کی جو کافی سینئر تھیں اور ان سے کہا کہ پتہ تو کریں مس نائمہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ ہمارے اسکول کی قابل ٹیچر ہیں، اس لیے اگر ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگی مس نائمہ تو بات ہی نہیں کرتی ہیں، میں ان سے کیا پوچھوں؟ لیکن پھر میرے ہی کہنے پر انہوں نے خود مس نائمہ سے بات چیت شروع کی اور پھر 1 ہفتے کے بعد مجھے بتایا کہ ان کے کچھ گھریلو معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ اکثر تو وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں جانا چاہتی، شاید ان کے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں، پھر ان بچے بھی نہیں ہیں ان کے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا گھر کہاں ہے، ان کا شوہر کیا کرتا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ سب تو میں نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے اپنے طور پر معلومات نکلوائیں تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ بڑی آرام سے اسکول کی نوکری کر رہی ہیں۔ بظاہر تو ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کی شادی کو سال ہی ہوا تھا، اور پھر لو میرج تو ویسے بھی اچھی ہی ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا جو دن بدن وہ بدلتی جا رہی تھی؟ ابھی یہ بات کھلی بھی نہیں تھی کہ مس نائمہ نے اسکول آنا چھوڑ دیا۔
مجھے بار بار ان کا خیال ستانے لگا۔ پہلے میں دل لگی کی خاطر ان کے پیچھے پڑا تھا، اور اب تو تجسس کی وجہ سے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں سرکاری نوکری کو خیر بات کہنے کو تیار ہیں۔ آج کل کے دور میں کون سرکاری نوکری چھوڑتا ہے؟ میں نے اسی ٹیچر سے کہا کہ ان کے گھر جا کر معلوم تک کریں کہ وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ میرے کہنے پر وہ ٹیچر مس نائمہ کے گھر چلی گئی، اور جب اگلے دن مجھے ملی تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگیں، کہنے لگیں وہ لڑکی تو بالکل ہی بدل گئی ہے، پتہ نہیں اسے کون سے گناہ کی سزا ملی ہے۔ بظاہر تو بڑی نیک معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اسے دیکھے تو خوف زدہ ہو جائے۔ اچھا ہی ہے اسکول نہیں آ رہی ہے، ورنہ بچے ڈر جائیں گے۔ سینئر ٹیچر کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ ایسی بھی کیا دیکھ آئی ہیں، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا کہ کہیں وہ میری ذات پر شک نہ شروع کر دیں کہ میں ایک لیڈی ٹیچر کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کر رہا ہوں۔ ویسے ہی میرا مس نائمہ کے آگے پیچھے گھومنا سب ٹیچرز کی نظروں میں آ چکا تھا۔ میں اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ پھر ایک ہفتہ اور گزر گیا اور وہ اسکول نہیں آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی بہانے میں خود ان کے گھر کا چکر لگا لوں، اور پھر ایک دن اسکول سے واپسی میں خود ان کے پتے پر پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ بجایا تو میری توقع کے خلاف ایک مرد نے دروازہ کھولا تھا، جس کی عمر دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ مس نائمہ کا شوہر ہوگا۔ میں نے بہت تمیز سے سلام کیا اور بتایا کہ میں اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہوں، مس نائمہ اسکول نہیں آ رہی تھی، اس لیے پتہ کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اس کتیا کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کیسے اس طرح کا لفظ استعمال کر سکتا تھا؟ میں نے سختی سے کہا کہ تمیز سے بات کریں، میں مس نائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ میں اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہوں، ہر اسکول کی طرف سے ہی ان کی خیریت لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آدمی کڑے لہجے میں کہنے لگا، ہاں وہ کتیا ہی میری بیوی ہے، اور بہت جلد میں اسے طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کرنے والا ہوں۔ مس نائمہ کی شوہر کا لہجہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ شاید میں نے اس دروازے پر آ کر غلطی کر دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، دراصل وہ کافی دنوں سے اسکول نہیں آئیں، بچوں کے ایگزام سر پر ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں پوچھنے چلا آیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری بیوی نے ضرور کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس نے دروازہ میرے منہ پر پٹخ کر بند کیا اور اندر چلا گیا۔ نہ ہی مجھے مس نائمہ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آیا۔ میں دل میں ڈھیروں پریشانیاں لیے واپس لوٹ آیا تھا۔ ایک عورت، وہ بھی پڑھی لکھی عورت، ایک ایسے مرد کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی تھی جو اپنی ہی بیوی کو کتیا کہہ رہا ہو؟ مس نائمہ کے آنسو، ان کی پریشانی مجھے اب سمجھ آ رہی تھی، لیکن ان کا منہ چھپانا اور سب سے کترانا، اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ میں نے یہی سنا تھا کہ مس نائمہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہیں۔ تھوڑا سا وقت ایسے ہی گزرا اور پھر ایک ایسی خبر مجھے سننے کو ملی جسے سن کر واقعی ہی میں حیران رہ گیا۔ ایک ٹیچر نے یہ بتایا تھا کہ مس نائمہ کو طلاق ہو گئی ہے اور ان کا شوہر انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ عدت کے بعد وہ دوبارہ اسکول آنے لگیں گی۔ میں بہت بے چینی کے عالم میں دن گزارنے لگا تھا، اور پھر پوری عدت ختم کرنے کے بعد جب مس نائمہ دوبارہ اسکول آئیں تو ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ ان کی چال بھی کافی عجیب سی تھی اور وہ بہت مشکلوں سے بچوں کو پڑھا رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں بھی دستانے پہن رکھے تھے۔ جبکہ شدید گرمی تھی، اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر انہیں اسٹاف روم میں روک لیا تاکہ پتہ کر سکوں کہ کہیں ان کی طلاق میری وجہ سے تو نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے دروازے پہ دیکھ کر ان کے شوہر کا مزاج کافی بگڑا تھا اور مجھے اس بات کی شرمندگی بھی تھی۔ کافی دنوں سے میں اسی گلٹ میں زندگی گزار رہا تھا۔ میرے روکنے پر وہ بڑی مشکل سے رک گئی۔ میں نے سر جھکائے ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی خیریت لینے کے لیے آیا تھا،
لیکن میری وجہ سے شاید آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میری بات پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو وہ کہنے لگی غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، جو میں نے آنکھیں بند کر کے ایک ایسے شخص پر اعتبار کر لیا جو شاید قابل اعتبار نہیں تھا۔ اس شخص کی وجہ سے جو غلطیاں میں نے کی مجھے اسی کی سزا ملی ہے کہ میں انسان سے کتیا بن گئی ہوں۔ مس نائمہ کی بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے کہا مس، آپ کے شوہر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ پڑھی لکھی عورت ہیں، آپ جانتی ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں، پھر آپ اپنے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کیسے کر سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے سکوں گا، کیونکہ مس نائمہ کا چہرہ تو… میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ یہی وجہ ہے کہ میرے شوہر بھی مجھے کتیا کہتے ہیں، اور اب میں خود کو بھی کتیا ہی کہتی ہوں، کیونکہ میرے کیے کی مجھے ایسی سزا ملی ہے کہ میں جانور ہی بن کر رہ گئی ہوں، اپنا چہرہ بھی کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے بتایا وہ جان کر میں کانپنے لگا تھا، کیونکہ یہی غلطی میں بھی اکثر کرتا تھا۔ مس نائمہ نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی تھی۔ خدا نے انہیں بے انتہا حسن سے نوازا تھا، جبکہ ان کی 2 بڑی بہنیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ ان کی خوبصورتی ہی ان کی بڑی بہنوں کے رشتے میں رکاوٹ بن گئی تھی، لیکن اس بات کا انہیں بالکل بھی احساس نہیں تھا، بلکہ وہ بہت مغرور محسوس کرتی تھیں اور ہر وقت اس بات پر اکثر اکڑ کر پھرتی کہ جو بھی رشتہ وہ ان کی بڑی بہنوں کے بجائے انہیں پسند کر جاتا۔ ان کی ماں نے کئی دفعہ کہا کہ تم رشتے والوں کے سامنے نہ آیا کرو تاکہ بڑی بہنوں کی کوئی بات آگے بڑھ سکے، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی بہنوں کے رشتے والوں کے سامنے آتی اور پھر وہ رشتہ ان کے لیے بدل جاتا۔ مس نائمہ کا غرور دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا تھا، اور پھر انہیں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ دن رات اس کے عشق میں ڈوبنے لگی۔ ان کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ وہ لڑکا ان کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانی اور اپنے والدین سے کہنے لگی مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ان کے والد نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایک آوارہ اور عیاش لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ مس نائمہ کو لگا کہ شاید بڑی بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ان کے ابا اس کی سزا انہیں دے رہے ہیں۔ وہ باغی ہو گئی، چھپ چھپ کر اس لڑکے سے ملاقاتیں کرنے لگی اور اس لڑکے کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ جب یہ بات ان کے والدین کو پتہ چلی اور ان کی والدہ خوب رو، وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی، جبکہ مس نائمہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ کوئی بھی ماں باپ اسے اپنی بیٹی دیتے۔ لیکن جب ماں باپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں تو عزت بچانے کی خاطر انہوں نے مس نائمہ کو اس لڑکے کے ساتھ خاموشی سے رخصت کر دیا۔ لیکن رخصتی کے وقت مس نائمہ کی والدہ نے کہا کہ تم نے جتنا دل ہمارا دکھایا ہے جلد ہی تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ جس حسن کے پیچھے تم نے اپنی بہنوں کی زندگی خراب کی ہے وہی حسن تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ مس نائمہ کی والدہ غصے میں تھی، اس لیے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور انہوں نے اپنی ہی بیٹی کی نافرمانیوں پر انہیں بد دعا دے دی تھی۔ مس نائمہ نے اس وقت تو ان باتوں کو دل پر نہ لیا اور اپنے من چاہے دلہے کے ساتھ رخصت ہو گئی اور دوبارہ پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے ماں باپ کی کہی بات ثابت ہوئی، کیونکہ ان کا شوہر عمار کوئی نوکری نہیں کرتا تھا۔ مجبوراً انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کی اور پھر سرکاری نوکری کے لیے بھی اپلائی کر دیا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں سرکاری نوکری مل گئی، جبکہ ان کا شوہر گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتا اور مس نائمہ کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتا، کہتا کہ جس طرح تم نے شادی سے پہلے مجھ سے تعلق بنایا اس طرح نہ جانے تمہارے کتنے مردوں سے تعلقات ہوں گے۔ پھر ایک دن انہوں نے
اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ جب انہیں لگا کہ ان کے چہرے کے خد و خال بدل رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سے دھبے بھی تھے۔ وقتی طور پہ تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-4 دن گزرنے کے بعد ان کے شوہر نے بھی انہیں یہی بات جتائی کہ ان کے چہرے پر عجیب سے دھبے آ رہے ہیں اور وہ بہت بری لگ رہی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہ داغ دھبے بڑھنے لگے اور ان کے چہرے کی حالت بدلنے لگی۔ ان کے شوہر نے ان کے چہرے پر تھوکنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ جس خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں رخصت کروا کر لایا تھا وہ تمہارے گناہوں کی نظر ہو گئی ہے، اب میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مس نائمہ کو کہتا کہ اسکول سے واپس گھر بھی نہ آیا کرو، اور وہ بیچاری اسکول سے واپسی میں یہاں وہاں بھٹکتی رہتی، اور جب گھر واپس جاتی تو ان کا شوہر انہیں کتیا کہہ کر بلاتا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا ہے انہیں اس کی سزا ملی ہے۔ ان کی ماں کی بد دعائیں قبول ہو گئی تھیں اور اس دن وہ بہت روئی، پچھتائی اور معافی مانگنے کے لیے اپنے گھر گئی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے اور ان کے والد اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ وہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ وہ ہر وقت رونے لگی۔ کلاس میں جو بچہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مس نائمہ اس کے قریب ہو گئی۔ دراصل وہ بچہ یتیم تھا اور اسے کبھی والدین کی محبت نہیں ملی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور اپنے سارے گناہ اس کے سامنے بیان کر کے خود کو ہلکا محسوس کرتی، لیکن انسان جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے وہ ہلکا نہیں ہو سکتا، اور معافی مانگنے کے لیے اب ان کی ماں زندہ نہیں رہی تھی، اس لیے وہ ایک بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ پھر ان کا شوہر ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں کتیا کہنے لگا، کیونکہ دن بدن ان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا چہرہ ایک طرح سے جھلس کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ خوف کے مارے انہوں نے اسکول آنا بھی چھوڑ دیا۔ کمائی کا ذریعہ ختم ہوا، گھر میں فاقے ہونے لگے تو ان کا شوہر انہیں طلاق دے کر کسی اور امیر عورت کے پاس چلا گیا اور وہ تنہا رہ گئی۔ جیسے جیسے انہوں نے عدت ختم کی اور پھر پیسوں کی خاطر انہیں دوبارہ سے اسکول کی نوکری کے لیے آنا پڑا، لیکن ان کا چہرہ اب بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے جب میرے سامنے نقاب ہٹایا تو میں لرز کر رہ گیا۔ ان کی وہ خوبصورتی جس کا میں دیوانہ ہوا تھا وہ کہیں نہیں تھی، بلکہ ان کا چہرہ بہت زیادہ بدتر ہو چکا تھا، اور ان کا یقین تھا کہ یہ ان کی ماں کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے دلاسا دینے پہ وہ تھوڑی پرسکون ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ میں فوراً اسکول سے گھر لوٹا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا، کیونکہ میں اپنی ماں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا تھا۔ میری ماں بہت عرصے سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں شادی کے خلاف تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے رو کر اپنی ماں سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر مجھ سے شادی کی بات کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں مس نائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مس نائمہ کے بارے میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری والدہ بہت نیک عورت تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اس بچی کو اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ جب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر دے گا۔ پھر میری ماں خود مس نائمہ کے گھر رشتہ لے کر گئی اور ہم دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور مس نائمہ نے شدت سے توبہ شروع کر دی۔ میں انہیں عمرے پہ لے کر گیا، اور جب ہم عمرے سے لوٹ کر واپس آئے تو ان کے چہرے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ وہ پھر پہلے کی طرح کھل کر گلاب ہو گئی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، اور ساتھ ہی میری ماں سے مانگی گئی میری معافی بھی قبول ہو گئی تھی، کیونکہ میری زندگی پہلے سے بہت زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں آپ سب سے یہی بات کہوں گا کہ اپنی ماں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے۔ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ ماں کے دل سے کوئی بد دعا نکلے، کیونکہ ماں کی بد دعا عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔